This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ असाज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस सबक का मुताला करेंगे वो पंजम जमात की उर्दू की किताब का सबक नंबर 11 है, जिसका उन्वान है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ़ बयान करते हैं आपसे कि ये सबक जो है इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, सीरत और ख़िदमात पर रोशनी डालता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबी जिन्हें जन्नत की बिशारत दुनिया में ही दे दी गई थी, उनमें होता है। इस सबक में इनकी सखावत, आजिज़ी, ईमानदारी और दीन इस्लाम के लिए की गई कुर्बानियों को बयान किया गया है। साथ ही इनके दौरे खिलाफत में इस्लामी फतोहात, कुरान मजीद की तदवीन और इनके अखलाक व किरदार का भी ज़िक्र है। ये तो हो गया इस सबक का तारुफ़। अब हम आपको इस सबक का ख़ुलासा बयान करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 576 में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ने आपको तालीम दिलाई और बेहतरीन तरबियत की। जवान होने के बाद आपने गल्ला और कपड़े की तिजारत शुरू की। आप दयानतदारी और सच्चाई के साथ तिजारत करते थे, जिसकी वजह से बहुत जल्द दौलतमंद हो गए। आपका ज़्यादा मुनाफा यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों की मदद पर ख़र्च होता था। आपकी सखावत बहुत मशहूर थी। आपकी सखावत नेकियों और अच्छे आमाल की वजह से बनी, इसलिए लोग छोटे बड़े आपको इज़्ज़त करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफत के दौर में बहुत से काबिल ज़िक्र काम अंजाम दिए। आपने मुसलमानों के लिए आला शान काजी मुकर्रर किए, खाना काबा के इर्द गिर्द के मकानात ख़रीद कर हरम शरीफ को वसी किया, मस्जिद नबवी की तौसी करवाई, मसाजिद में मौज़्ज़िनीन की तनख्वाहें मुकर्रर की और वहाँ खुशबुएँ जलाने का रवाज डाला। इन कामों के अलावा भी आपने आवाम की फ़लाह व बहबूद के बहुत से काम किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक़द में आईं, इसलिए आपको ज़ुल्नौरैन कहा जाता है, जिसके मानी है 2 नूरों वाला। आप इन चंद खुशनसीब सहाबा में से हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 10 जलील कदर सहाबा में शामिल हैं। आपकी खिलाफत का दौर तकरीबन 12 बरस पर मुश्तमिल रहा। आपने 82 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और आपकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में वाक़या है। अब हम इस सबक के पैराग्राफ की सलीस तशरीह की तरफ आते हैं। तो पैरा नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। पहले हम बुक का पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी सलीस तशरीह बताऊंगी। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त कहत पड़ा। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। हर तरफ मायूसी और नाउमीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के ख़ात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान में एक तिजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा आ पहुंचा। इस काफ़िले में गल्ले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीने के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए। वो इस गल्ले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौके से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकें। उन्होंने गल्ले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, लेकिन वो राज़ी ना हुआ। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन गल्ले के मालिक ने फिर कहा, मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा मुनाफा दे रहा है? तो उसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह। अल्लाह ताला एक के बदले 10 गुना मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा देता है। ये कहकर उसने वो गल्ला लोगों में मुफ्त बांट दिया। मदीना मुनव्वरा से कहत दूर हो गया और लोग खुशहाल हो गए। ये अजीम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन के सहाबी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 576 ईस्वी में
مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا، لکھایا اور اچھی تربیت کی۔ جوان ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کی۔ یہ تو تھا بک کا پیراگراف۔ اب اگر ہم اس کی سلیس تشریح کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خشک سالی یا قحط پڑ گیا۔ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تجارت کے غرض سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ان کا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا۔ اس قافلے میں بہت سارا غلہ موجود تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا کہ عثمان کا قافلہ آ گیا ہے تو وہ فوراً پہنچے تاکہ اس غلے کو خرید لیں، کیونکہ قحط کی وجہ سے موقع اچھا تھا اور زیادہ قیمت میں بیچ سکتے تھے۔ جب تاجروں نے غلہ خریدنے کی پیشکش کی تو حضرت عثمان نے قیمت سن کر کہا، مجھے اس سے زیادہ قیمت کا خریدار مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ایسا کون ہے جو آپ کو اتنی اس سے زیادہ قیمت دے رہا ہے؟ تو جب تاجروں نے پوچھا کہ آپ کو اس غلے کی اس سے زیادہ قیمت کون دے رہا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے میں 10 گنا اجر دے گا۔ چنانچہ آپ نے سارا غلہ لوگوں میں صدقہ کر دیا، یعنی بغیر قیمت کے تقسیم کر دیا۔ مدینہ میں قحط کی شدت ختم ہو گئی اور لوگ بہت خوش ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور انسان دوستی کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ پیرا نمبر 2 بک کا پیرا ہے، اس کو ہم پہلے ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، نیکیاں اور اچھی عادتوں کی وجہ سے آپ سے چھوٹے بڑے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی بہت سے انہوں نے قابل ذکر کام کیے، جیسے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا، مسجد نبوی کی توسیع کروائی، مسجد میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی اور وہاں خوشبوئیں جلانے کا رواج دیا۔ ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کے مسئلے کا سامنا ہوا۔ پورے علاقے میں پانی کے جتنے بھی کنویں تھے وہ سب کا پانی کھارا تھا۔ صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس کی بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ یہاں تک پہلے اس پیراگراف کی سلیس تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار اور سخی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کئی بار اپنا مال خرچ کیا۔ ایک بار جب اسلامی لشکر کو سفر جہاد درپیش تھا تو آپ نے بڑے پیمانے پر مالی امداد کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے بعد آج کے دن کے بعد کوئی عمل ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت عثمان نے غربا اور مسلمانوں کے لیے کنویں، کھجوروں کے باغ اور راہ خدا میں مال خرچ کیا۔ آپ نے مدینہ کے ایک کنواں یعنی کہ بئر روما کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت پانی قیمتی تھا اور لوگ پیسے دے کر خریدتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا۔ ان کے سب یہ اعمال ان کی سخاوت اور اللہ پر یقین اور امت مسلمہ سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیرا نمبر 3 کچھ اس طرح ہے جو کہ بک میں موجود ہے۔ سب صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے ہو گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کریں گے۔
یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہے دو نوروں والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے ہیں جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی۔ انہیں عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ جی یہ ہمارے سبق کا لاسٹ پیراگراف ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کو عطیہ کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ حضرت عثمان نے فوراً وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوش نصیب صحابی تھے جنہیں ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ قرآن مجید میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر موجود ہے، جو آپ کی عظمت اور بلند مرتبے کا ثبوت ہے۔ آپ ان 10 خوش نصیب صحابی میں شامل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی، اور ایسے صحابی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی، عبادت، سخاوت اور حیا سے بھرپور تھی، اور ان کی شخصیت تمام صحابہ کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور آپ کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل رہا، جس میں اسلامی سلطنت کو خوب وسعت ملی۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ کی شہادت 82 سال کی عمر میں ہوئی، جو تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی دردناک باب ہے۔ آپ اس وقت روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جی تفصیل سے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سلیس اردو کے بعد تو اچھی طریقے سے اس کا خلاصہ جاننے کے بعد سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کے جو ہے وہ مشق حل کرتے ہیں، اور مشق میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ الفاظ کے معنی ہے۔ تو الفاظ اور ان کے معنی کچھ اس طریقے سے ہیں: توسیع، کشادگی، سخی، فیاض یا مہربان، ذوالنورین 2 نوروں والا، کھارا، نمکین، دام، قیمت، قحط، تنگ حال، نفع، فائدہ، وقف، خدا کے نام پر چھوڑنا۔ سوال نمبر 2 کچھ اس طریقے سے ہے: سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے نشان لگائیں۔ جی پہلا سینٹنس کچھ اس طریقے سے ہے: قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ 2000، 1000، 3000 یا 4000؟ تو جی اس کا درست جواب ہے 1000۔ جی دوسرا سینٹنس ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے کتنے برس گزارے؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال یا 13 سال؟ تو اس کا درست جواب ہے 12 سال۔ تیسرا جملہ ہے: اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 1 نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا، کتنی نیکیوں کا؟ 3 نیکیوں کا، 5 نیکیوں کا، 7 نیکیوں کا یا 10 نیکیوں کا؟ تو اس کا درست جواب ہے 10 نیکیوں کا۔
حضرت اگلا سینٹنس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان مقرر کیے. جی قاضی، وزیر، گورنر یا سفیر؟ تو جی اس کا جواب ہے قاضی مقرر کیے تھے. اگلا ہے جنت البقیع قریب ہے، مسجد نبوی کے، مسجد بلال کے، مسجد قباء کے یا مسجد غمامہ کے؟ تو یہ مسجد نبوی کے قریب ہے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے جملے کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے. ایک بار مدینہ منورہ میں سخت ڈیش پڑا. ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا. دوسرا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش میں پیدا ہوئے. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. تیسرا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا. تو خالی جگہ میں آ جائے گا بنو امیہ. چوتھا ہے صرف ایک ڈیش ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا. اگلا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش برس کی عمر میں وفات پائی. تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی. سوال نمبر 4 کچھ اس طریقے سے ہے. دیے ہوئے سوالوں کے آپ نے جواب دینے. یہ مشق میں سوال دیے گئے ہیں جو کہ سبق سے متعلق ہیں. تو پہلا سوال ہے مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو کیوں ذخیرہ کرنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب ہے تاکہ وہ مہنگے داموں میں غلہ فروخت کر کے زیادہ منافع کما سکے. دوسرا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب لوگوں میں مفت غلہ کیوں تقسیم کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب لوگوں میں مفت غلہ اس لیے تقسیم کیا کیونکہ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی اور ہمدرد انسان تھے اور وہ لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابزادیوں سے نکاح کیا تھا. عشرہ مبشرہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی. سبق میں پڑھے ہوئے کاموں کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے کام کروائے؟ تو ہم نے جو سبق میں پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک رسم الخط میں لکھوا کر تمام اسلامی ریاست میں تقسیم کروایا، مساجد تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے اور بہت سارے دیگر رفاہی کام کروائے. یہ تو اس سبق سے متعلق سوالوں کے جواب تھے. اب سوال نمبر 5 ہے لائبریری سے کتاب لے کر اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں مختلف واقعات پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں. ہم ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، باقی آپ ظاہری بات ہے جب آپ اسکول میں ہوں گے اور لائبریری ہوگی آپ کے پاس تو آپ اپنے بچوں کو لائبریری لے جا کر یہ ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں. تو واقعہ ہم آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لیتے ہیں. کنویں کی خریداری کا واقعہ جو کہ ہم نے اس چیپٹر میں بھی پڑھا ہے. اور مدینہ منورہ میں بحر روم نامی ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا. اس کنویں سے پانی لینے کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحر روم کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو بہت بڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ حضرت عثمان کی بے مثال سخاوت کا ایک روشن ثبوت ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حضرت عثمان کی زندگی پہ. آپ یہ ایکٹیویٹی لائبریری میں لے جا کے بچوں کو کروا سکتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے کا واقعہ اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو سنائیں. جو واقعہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ یہی واقعہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں. ہم واقعے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ سوال نمبر 6 کا بھی آنسر سیم تقریباً سوال نمبر 5 کی طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جسے بحیرہ روما کہا جاتا تھا. یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھی جو مسلمانوں کو اس کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا. اس وقت مدینے میں پانی کی شدید قلت تھی اور مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحیرہ روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک کام کے لیے آگے قدم بڑھایا۔ انہوں نے پہلے اس کنویں کو آدھا حصہ خریدا تاکہ مسلمان ایک دن پانی لے سکیں، اور یہودی دوسرے دن۔ بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کنواں خرید لیا اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تاکہ تمام مسلمان بلا قیمت پانی لے سکیں۔ جی یہ تو ہو گیا سوال نمبر 6 مکمل۔ اب ہے سوال نمبر 7 جو کہ قواعد کی روح سے ہے۔ فعل حال آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اس ٹیبل کو مکمل کرنا ہے، فعل ماضی میں جملے کو تبدیل کرنا ہے اور پھر فعل مستقبل میں جملے کو تبدیل کرنا ہے۔ تو فعل حال کا جملہ کچھ اس طرح ہے جو کہ ہمیں گیون ہے سوال میں۔ احمد نماز ادا کرتا ہے، جب ہم اس کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کرتے ہیں تو کچھ اس طرح ہے، احمد نے نماز ادا کی، اور فعل مستقبل میں ہے کہ احمد نماز ادا کرے گا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے میں سبق یاد کرتا ہوں، فعل ماضی میں ہے میں نے سبق یاد کیا، فعل مستقبل میں ہے میں سبق یاد کروں گا۔ تیسرا جملہ ہے تاجر نفع کماتا ہے، فعل ماضی میں ہے تاجر نے نفع کمایا، فعل مستقبل میں ہے تاجر نفع کمائے گا۔ اگلا جملہ ہے سخی خیرات بانٹتا ہے، فعل ماضی میں ہے سخی نے خیرات بانٹی، اور فعل مستقبل میں ہے سخی خیرات بانٹے گا۔ اگلا ہے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے، اگلا جملہ ہے فعل ماضی میں مالی نے پودوں کو پانی دیا، اور فعل مستقبل میں ہے مالی پودوں کو پانی دے گا۔ سوال نمبر 8 کچھ اس طریقے سے ہے، جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے حامد ایک ڈیش شخص ہے، اس کے سامنے جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے کنجوس، اور کنجوس کا متضاد ہوتا ہے سخی، تو ہم اس کو لکھیں گے حامد ایک سخی شخص ہے۔ کنویں کا پانی ڈیش تھا، آگے جو لفظ دیا گیا ہے جملے کے آخر میں وہ ہے نمکین، اور ہم اس کا متضاد لکھیں گے تو وہ ہے پھیکا۔ تیسرا ہے ہمیشہ ڈیش کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا بریکٹ میں ہے باطل، اور اس کا جواب جو ہے وہ ہے حق۔ متضاد آج مجلس میں بہت ڈیش تھا، بریکٹ میں جو لفظ ہے وہ خاموشی ہے، اور ہم اس کا متضاد لکھیں گے تو وہ ہے آج مجلس میں بہت شور تھا۔ یہ دنیا ایک ڈیش ٹھکانہ ہے، بریکٹ میں جو لفظ ہے وہ ہے مستقل، اور ہم لکھیں گے اس کو متضاد کر کے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے لفظوں کا کھیل۔ اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں اور جملے بنائیں۔ مخاطب مخاطب، سحر سحر، دور دور، انس انس، عالم عالم۔ یہ تو ہو گئے لفظ، اب ہم ان کو معنی کے ساتھ اور جملوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مخاطب یعنی بات کرنے والا، اس کا جملہ ہے استاد مخاطب تھا اور بچے خاموشی سے سن رہے تھے۔ مخاطب جس سے بات کی جائے، اس کا جملہ ہے شاگرد مخاطب تھا اور استاد اسے نصیحت کر رہا تھا۔ سحر صبح کا وقت، سحر کے وقت ہوا بہت خوشگوار تھی۔ سحر جادو، جادوگر نے سحر کے ذریعے لوگوں کو حیران کر دیا۔ دور فاصلے پر، وہ دور پہاڑوں میں رہتا ہے۔ دور کسی حکمران یا حکومت کے اقتدار کا زمانہ، حضرت عمر کا دور حکومت عدل و انصاف کی بہترین مثال تھا۔ انس محبت یا قربت، مجھے اپنے والدین کی صحبت سے انس ہے۔ انس انسان کا نام، آرام، انس ایک نیک لڑکا ہے۔ عالم علم رکھنے والا، مولانا صاحب ایک بڑے عالم ہیں۔ عالم دنیا، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جی اگلا سوال ہے سوال نمبر 10۔ یہ پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا خلاصہ سنانا ہے۔ جی پیراگراف کچھ اس طریقے سے ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 4 خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ اور معمولی لیکن صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، خوراک بھی بہت سادہ تھی، خوشحال تھے لیکن اپنا مال دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ اس لیے ہجرت کے بعد کبھی کفار فاقہ بھی کرنا پڑ جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک خاتم النبیین کی زوجہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور کھرے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر گواہی دی اور تصدیق کی کہ رسول پاک خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اور اپنا مال رسول اکرم پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا اور بہت مصیبتیں بھی جھیلیں۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت، کپڑے، بستر، سامان وغیرہ سب کچھ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول خاتم النبیین ہی کافی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ جی، اس پیراگراف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوانح عمری بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی، سچے اور وفادار ساتھی تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی کریم کے ہر موقع پر ساتھ رہے۔ آپ کا دل نرم مزاج، سادہ اور طبیعت بہت نیک تھی۔ آپ کی سچائی اور وفا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ آپ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان، مال، وقت اور ہر چیز قربان کرنے میں بھی کبھی دریغ نہ کی۔ خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنی پوری دولت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر کہ آپ نے اہل عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ دین اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ نے نبی کریم کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی اور بہت اہم فیصلے کیے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور نبی کریم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سوال نمبر 11 کچھ اس طرح ہے، جملوں کو عددی ترتیب میں بدلیے اور خالی جگہ پر کریں۔ جماعت میں ڈیش کرسی پر نوید بیٹھتا ہے۔ اب یہ عربک میں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے 3، تو ہم اس کو عددی تبدیل کریں گے۔ عددی ترتیب میں تیسری لکھا جائے گا۔ جماعت میں تیسری کرسی پر نوید بیٹھتا ہے۔ گلی میں ڈیش گھر عبداللہ کا ہے، 5 لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے گلی میں 5واں گھر عبداللہ کا ہے۔ ہفتے کے ڈیش روز اسکول سے چھٹی تھی تو 7 آگے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے ہفتے کے 7ویں روز اسکول سے چھٹی تھی۔ ہم نے ڈیش روزے کی سب کی افطاری کرائی تو 11 لکھا ہوا ہے، 11ویں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد لاسٹ ہے، ہم نے آج ڈیش پارے کی تلاوت کی تو 12 لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کہیں گے 12ویں۔ سوال نمبر 12 ہے، اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں اور اپنے کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں۔ تو پیارا دوست احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے اور تمہاری تعلیم بھی اچھی چل رہی ہے۔ مجھے آج اپنے اسکول میں ایک دلچسپ کام دیا گیا ہے کہ میں اپنے دوست کو ایک خط لکھوں اور اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتاؤں، تو میں نے سوچا کہ تمہیں ہی خط لکھ لوں۔ میری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، انصاف کیا، دوسروں کی مدد کی اور کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، بردباری اور اخلاق مجھے بے حد پسند ہے۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروں اور ان جیسا اچھا انسان بن سکوں۔ تم اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بھی ضرور بتانا۔ تمہارا جواب کا منتظر رہوں گا۔ تمہارا مخلص دوست فیضان۔ سوال نمبر 13، گدھا گری ایک معاشرتی مسئلہ ہے جسے آپ حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں اور اس کے حل کی تجاویز پر مبنی ایک مختصر تقریر کریں۔ تقریر: گدھا گری ایک سنگین معاشرتی مسئلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے آئی ہوں جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ ہے گدھا گری۔ گدھا گری صرف ایک فرد کی مجبوری نہیں بلکہ یہ ایک معاشرتی ناسور بن چکی ہے۔ سڑکوں، بازاروں، مساجد اور اشاروں پر گدھا گر ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ واقعی مجبور ہوتے ہیں، لیکن کئی پیشہ ور گدھا گر اسے کاروبار بنا چکے ہیں۔ اس مسئلے کے مختلف پہلو ہیں: غربت اور بے روزگاری، تعلیم کی کمی، سماجی تحفظ کا فقدان، بعض مافیا گروپس کا اس پیشے کو منظم طریقے سے چلانا۔ گدھا گری کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ یہ کام کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جرائم کو فروغ دیتا ہے اور معاشرتی سستی کو بڑھاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت مستحق افراد کے لیے فلاحی مرکز قائم کرے، پیشہ ور گدھا گروں کے خلاف کارروائی کی جائے، تعلیم اور فنی تربیت عام کی جائے، مخیر حضرات صدقات و خیرات مستحقین تک خود پہنچائیں، نہ کہ سڑکوں پر دینے لگیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ گدھا گری کے خلاف ہمیں اجتماعی طور پر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ خوددار اور محنتی افراد پر مشتمل ہو۔ شکریہ۔ سوال نمبر 14، گتے کے خالی ڈبوں سے ایک غلہ تیار کریں، اپنی جیب خرچ میں سے اس میں کچھ رقم ڈالیں اور کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیسا غلہ گتے سے تیار کرنا ہے۔ بچوں، آج ہم ایک اچھی اور نیکی پر مبنی سرگرمی کریں گے۔ آپ سب نے گھر میں موجود گتے کے خالی ڈبوں سے ایک غلہ یعنی پیسے جمع کرنے والا باکس تیار کرنا ہے۔ اس ڈبے کو خوبصورتی سے سجائیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ اس کے بعد آپ اپنے جیب خرچ میں سے تھوڑی سی رقم اس غلے میں ڈالیں۔ روز تھوڑا تھوڑا ڈال کر کچھ دنوں میں اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس رقم سے کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، مثلاً کسی غریب بچے کو کاپی یا پنسل دلوا دیں یا کسی بیمار ہمسائے کے لیے دوا خرید دیں۔ اس سرگرمی کا مقصد آپ کے دل میں ہمدردی، سخاوت اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو حضرت عثمان کا یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔